गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र कितनी है। मैं इनको कुचलना देखना तो दरकिनार, मैं इन लोगों के लिए बददुआ भी नहीं कर सकता। आपकी उम्मत की औरतों को मैंने जहन्नम में देखा, आपकी उम्मत के कुछ मर्दों को मैंने जहन्नम में देखा। गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र में रो रही है, हम गुनाहगार उम्मतियों के गम में रो रही है। मगर इधर से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज आती है, एक ऐसी दर्दनाक आवाज आती है, आपको इतना दिया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। आपको मुसलमान कहते हो, तुम अपने आप को नमाजी कहते हो, लोग कहेंगे किसी गद्दार का नहीं, किसी दुनियादार का नहीं। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को मैंने मौज़ूए सुख़न बनाया है। तर्जमा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ महबूब आपको इतना दिया जाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में किस तरह महब्बत रसूल को पेवस्त कर दिया था। कितने बड़े आशिक़ रसूल थे। सय्यदी सरकार आला हज़रत की लिखी हुई नात पाक जो आप मुस्तफ़ा की शान में जो नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखे हैं, कोई भी पढ़ता है अपना हो या पराया तो दिल बाग बाग हो जाता है। और वो भी कहते हैं कि नबी की बारगाह में आला हज़रत भी मकबूल हैं और कलाम आला हज़रत भी मकबूल है। फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, पूरी दुनिया चाहती है कि खुदा राज़ी हो जाए, पूरी कायनात चाहती है कि खुदा राज़ी हो जाए। और खुदा फरमा रहा है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब आपको इतना दिया जाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हज़रात, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से प्यार कितना है, उम्मत की फ़िक्र कितनी है, उम्मत का गम कितना है। आज मैं यही आप हज़रात के सामने गुफ्तगू के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपके दिल की तख्ती पे नोट करने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आपका दिल मुकम्मल तरीक़े से साफ़ हो जाए और आप गौर व फ़िक्र करके ख़ुद ही फ़ैसला करें कि मुस्तफ़ा को मेरी फ़िक्र कितनी थी और हम मुस्तफ़ा से महब्बत किस अंदाज़ में करती हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना खातून सलामुल्लाहि अलैहा वो फरमाती है, जब मेरे बच्चे की विलादत हुई तो मैंने देखा फलम्मा नज़र तो इलही वहुआ, फलम्मा नज़र तो इलही कल महू हुआ बदरुल मुनीर, कि मैं अपने बेटे के चेहरे पे जैसे ही निगाह डाली तो मैंने क्या देखा कि मेरे लाडले का चेहरा चौदहवीं के चांद से ज़्यादा चमक रहा है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाती है कि मैंने देखा कि बवक्ते विलादत जैसे ही मेरे बच्चे की हुई चेहरा चौदहवीं के चांद से ज़्यादा चमक रहा था और मेरा लाडला सजदे की हालत में था और अपनी उंगली उठाए हुए था और ज़बान से कह रहा था रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती।
ابھی میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا اس زمین پر تشریف لائے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور اپنی انگلی مبارک آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، زبان مبارک سے فرما رہے ہیں ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر کتنی ہے، اپنے گناہگار امتیوں کی فکر کتنی ہے، آپ ذرا اندازہ کریے۔ طائف کی سرزمین ہے، آپ اگر حجۃ الوداع حج کرنے کے لیے جائیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو جب زیارت کرواتے ہیں ٹور والے تو طائف کے مقام میں بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ طائف کی وادی میں جب میرے آقا تشریف لے گئے تھے، جب میرے آقا طائف کی سرزمین پہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو طائف والوں نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کیا تھا، لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور مصطفیٰ کے جسم مبارک اس قدر خون سے لہو لہان ہو گیا تھا کہ میرے آقا کے نالین مبارک خون سے بھر گیا تھا۔ فرشتے آتے ہیں، جو پہاڑ پہ فرشتے مقرر ہیں وہ آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم پہاڑوں پہ مقرر ہیں، آقا یہ طائف کا علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، آج بھی طائف کی وادی جا کر کے کوئی دیکھے، آج بھی طائف کا علاقہ جا کر کے کوئی دیکھے، چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، چاروں طرف سے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہے اور پہاڑیوں کے بیچ میں وہ آبادی ہے، وہ شہر ہے۔ فرشتے آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے اوپر ظالموں نے پتھر برسا ہے، آپ کے جسم اقدس سے خون کے قطرے جاری ہے، آقا آپ کے نالے مبارک خون سے بھر گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ سارے لوگ تہس نہس ہو کر کے رہ جائیں گے، یہ سارے لوگ چکنا چور ہو کر کے رہ جائیں گے، آپ ہمیں حکم تو دے، آپ ہمیں اشارہ کرے، ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، پوری آبادی والے کچل کر رہ جائیں گے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نہیں میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کو کچلنا دیکھنا تو درکنار، میں ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ اسے معاف فرما دے، یہ ہمیں جانتے نہیں، آج میں بد دعا کر دوں گا یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں آنے والی نسلیں یہی سے مذہب اسلام کے پرچم کو کثرت کے ساتھ بلند کریں گے۔ تو مصطفیٰ کو امت کی فکر کتنی ہے، مصطفیٰ کو امت کا غم کتنا ہے، مصطفیٰ کو امت کا خیال کتنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کی امتیوں کے بارے میں جبرائیل امین کچھ خبر دینے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ابھی میں جنت کی سیر کر کے آ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ جنت میں تو نے کیا دیکھا اور جہنم میں تو نے کیا دیکھا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین حاضر ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے جب جہنم کو دیکھا، آقا حضرت آدم کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا، حضرت ابراہیم کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا، حضرت یعقوب کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا، حضرت یوسف کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا، حضرت اسحاق کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک نبی کا نام لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ بولتے بولتے اچانک جبرائیل امین رک جاتے ہیں، اچانک فرشتوں کے سردار خاموش ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیا میری امت کو بھی تو نے جہنم میں دیکھا؟ جو ہی اتنا سننا تھا جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا، آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا، آپ کی امت کی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، آپ کی امت کے کچھ مردوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا، تو ہی اتنا سننا تھا۔ اب سراج السالکین انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین
امت کی فکر کس انداز میں کرتے ہیں، امت کا درد کس انداز میں ہے، امت کا غم کس انداز میں آپ کے دل میں ہے۔ نبی آخر الزمان اپنے حجرے پاک سے نکلتے ہیں اور ایک سنسان بیابان زمین کی طرف جاتے ہیں، اور اس راستے سے گزرتے گزرتے آپ جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور اسی جنگل میں ایک پہاڑ تھا، اسی پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، گر گرانا شروع کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگتے ہیں، اے رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، مولا میری امت کے گناہوں کو بخش دے، مولا میری امت جو جہنم میں جانے والی ہے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مصطفیٰ رو رہی ہے، یہ کون رو رہی ہے؟ یہ وہی رو رہی ہے جو پوری کائنات کی روح ہے، جو جانے کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، وہ رو رہی ہے۔ یہ وہی رو رہی ہے جن کے صدقے میں زمین و زماں بنے، یہ وہی رو رہی ہے جن کے صدقے میں چنین و چنا بنے میں بنا، خشک و تر جن کے صدقے میں بنا، پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے، وہ مصطفیٰ رو رہی ہے۔ ارے وہ رو رہی ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اپنے لیے نہیں رو رہی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں رو رہی ہے، اپنے داماد مولا علی کے لیے نہیں رو رہی ہے، حسنین کریمین کے لیے نہیں رو رہی ہے، آج نبیوں کے نبی رو رہی ہے، آج رسولوں کے رسول رو رہی ہے، صرف اس لیے رو رہی ہے ہم گناہگار امتیوں کے غم میں رو رہی ہے، ہم گناہگار امتیوں کی فکر میں رو رہی ہے، ہم گناہگار امتیوں کے غم میں رو رہی ہے۔ مصطفیٰ کو ہم گناہگاروں کی فکر اتنی ہے، مصطفیٰ کو ہم گناہگاروں کا خیال اتنا ہے، مصطفیٰ کو ہم گناہگاروں کا غم اتنا ہے۔ مصطفیٰ نکلے ہیں اپنے حجرے سے اور پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اپنی پیشانی سر کو، اپنے سر مبارک کو زمین پہ رکھتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں۔ کب تک روتے رہے؟ کتنے سیکنڈ تک روتے رہے؟ کتنے منٹ تک روتے رہے؟ کتنے دن تک روتے رہے؟ 3 دن تک مصطفیٰ روتے رہے، 3 دن تک نبیوں کے نبی روتے رہے۔ ادھر پورے شہر مدینہ میں کوہرام برپا ہے کہ میرے آقا کدھر چلے گئے، جانے کائنات گئے تو کدھر گئے، روح کائنات گئے تو کدھر گئے۔ صحابہ کرام جب تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے تھے اس وقت نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا نہ پانی اچھا لگتا تھا۔ جب صحابہ کرام مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر پاتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پورے شہر مدینہ کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، سارے لوگوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے، سب بے قرار ہو جاتے ہیں۔ انسان تو انسان، مدینے کی گلیوں میں رہنے والے جانور بھی بےتاب ہو جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کو ڈھونڈنا کتنا آسان تھا۔ مصطفیٰ جدھر سے جاتے تھے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ مصطفیٰ ادھر سے گزرے ہیں، سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا، جس علاقے سے گزرتے تھے پورا علاقہ خوشبودار ہو جاتا تھا، جس بستی میں چلے جاتے تھے پوری بستی مہک اٹھتی تھی۔ صحابہ مصطفیٰ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے، میرے آقا کدھر چلے گئے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہے کہ آخر گئے تو کدھر گئے، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول گئے تو کدھر گئے۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جنگل میں جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام اس جنگل میں پہنچتے ہیں، جنگل میں بھی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ جنگل میں بکریاں چرانے والے چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں وہ بکریاں چرانے والے ذرا میرے نبی کا پتہ بتا دو، کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو چرواہے جواب دیتے ہیں آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکاتے ہوئے کہ مصطفیٰ کے مقدس صحابہ، ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ایک ایسی آواز آتی ہے، ایک ایسی دردناک آواز آتی ہے جس آواز کو سن کر 3 دن سے تمام بکریاں چرنا بند کر دیتی ہے اور تمام بکریاں جمع ہو کر کے اسی آواز کو سنتی ہے۔ جنگل کے چرند و پرند بھی ایک جگہ جمع ہو کر کے خاموش ہو کر کے اسی آواز کو سنتے ہیں۔ صحابہ سمجھ جاتے ہیں یہ کنہیں اور کی آواز نہیں ہے، یہ نبیوں کی نبی کی آواز ہے، یہ میرے آقا کی آواز ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں او بکریاں چرانے والی ذرا بتا تو دے کہ کدھر سے وہ آواز آتی ہے۔ وہ چرواہے بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ
کدھر سے آواز آتی ہے؟ صحابہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ ایک غار میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہچکیاں لے لے کر کے فریاد کر رہی ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام جا کر کے اپنے لب پاک کو، اپنے ہونٹ کو مصطفیٰ کے تلوے سے لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا 3 دن کا عرصہ ہو گیا آپ کے چہرے کی زیارت ہم نے نہیں کیا ہے، آقا جب تک آپ کے رخ انور کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جب تک آپ کا جلوہ نہیں دیکھتے ہیں، تب تک نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ مصطفیٰ آپ شہر مدینہ چلیے، آقا پورے مدینے والے بے چین ہے، پورے مدینے والے بے قرار ہے، یا رسول اللہ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آقا اپنی پیشانی کو اٹھا لیجئے، مگر میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں صحابہ تم واپس چلے جاؤ، جب تک میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک ایک ایک امتی کی بخشش و مغفرت نہ کروا لو۔ صحابہ کرام بار بار اصرار کرتے ہیں، میرے آقا نہیں اٹھاتے ہیں، سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، رو رہی ہے، 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام مایوس ہو کر کے آتے ہیں، حضور کی لاڈلی بیٹی آپ چلیے، شاید آپ جائیں گے مصطفیٰ آپ کی بات کو مان لیں گے۔ حضور کی لاڈلی بیٹی جو ہی اتنا سنتی ہے اور چادر لپیٹتی ہے اور چلی جاتی ہے، حضور کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت، حضور کی لخت جگر بیٹی، حضور کی نور نظر بیٹی، حسنین کریمین کی امی جان مولا علی کی پیاری بیوی جاتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے حضور کے قدموں پہ اپنا ہونٹ لگاتی ہے، عرض کرتی ہے اے میرے بابا یا رسول اللہ آقا مدینے والے کی خبر لیجئے، یا رسول اللہ پورے مدینے والے بے چین ہے، یا رسول اللہ پورے مدینے والے بے قرار ہے، آقا آپ کے صحابہ آخر صبر کرے تو کیسے کرے، جب تک آپ کی زیارت نہیں کرتے تھے وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، انہیں کھانے پینے سے سکون نہیں ملتا ہے، بابا انہیں سکون ملتا ہے تو آپ کی دیدار سے ملتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے تو آپ کی زیارت سے ملتا ہے، یا رسول اللہ پورے مدینے والے بے چین ہے، بابا آپ اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے اور چلیے مدینہ تشریف لے کر کے چلیے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتی ہیں نہیں بیٹی میں ابھی نہیں اٹھا سکتے، ابھی سر مبارک کو نہیں اٹھاؤں گا۔ ادھر فاطمہ اصرار کر رہی ہے، ادھر مصطفیٰ رو رہی ہے، امت کا غم ذرا دیکھو، امت کی فکر کس قدر ہے مصطفیٰ کو یہ دیکھو، امت کا خیال کس انداز میں مصطفیٰ کر رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ میری امت کی خاطر میرے نواسے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کی قربانی دے دیں گے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں میری امت کے خاطر امام حسین اپنی گردن کو کٹوا دیں گے، علی اکبر کی جان قربان ہو جائے گی، علی اصغر کا بچپنا قربان ہو جائے گا، حضرت قاسم کی جوانی قربان ہوگی امت کی خاطر، عباس کی بازو کٹے گی امت کی خاطر، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، فاطمہ بار بار اصرار کرتی ہے مگر میرے آقا نہیں اٹھاتے ہیں، اتنے میں فاطمہ عرض کرتی ہے میرے بابا اگر آپ اپنے سر کو نہیں اٹھائیے گا تو آپ کی بیٹی فاطمہ قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گی۔ اتنا سننا تھا، جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ سدرہ کو چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤ اور فاطمہ کے رونے سے پہلے مصطفیٰ کو یہ مزدائجہ فجا سنا دو کہ آپ کا رب فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ مصطفیٰ امت کی فکر کس انداز میں کر رہی ہے، امت کا خیال کس انداز میں کر رہی ہے۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا نا، جب میرے آقا وصال فرمائے اور جب آپ کو قبر مبارک میں لٹایا جا رہا تھا، جب آپ کو قبر مبارک میں لٹا کر جو سب سے اخیر میں جو صحابی رسول نکلے تھے ان کا نام حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ
صحابی رسول، بڑے جلیل القدر صحابی رسول حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں اخیر میں نکلا تھا، خود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کو قبر انور میں لٹا کر میں اخیر میں نکلا تھا، جب میں نکلنے ہی والا تھا، جب میں نکلنے کے قریب تھا، اچانک میری نظر پڑتی ہے کہ مصطفیٰ کے لب مبارک ہل رہی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے لب پاک ہل رہے تھے۔ حضرت قسم بن عباس فرماتی ہے جیسا ہی میں نے دیکھا کہ میرے آقا قبر مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کو قبر مبارک میں لٹایا گیا ہے، مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک ہل کیوں رہے ہیں، مصطفیٰ اپنے ہونٹ مبارک کو کیوں ہلا رہے ہیں؟ حضرت قسم بن عباس فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا ذرا کان قریب کر کے سنو تو صحیح کہ میرے آقا کیا بول رہی ہیں، میرے آقا کیوں لب پاک کو ہلا رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب پاک کیوں جنبش میں ہے، کیوں حرکت میں ہے؟ حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں جیسا ہی میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو واللہ میں نے کیا سنا کہ مصطفیٰ اپنی قبر انور میں کہہ رہے تھے ربی امتی اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کفر کی تابوت پہ آخری کل ٹھوک کر فرماتے ہیں او مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے، او مصطفیٰ کو مردہ لکھنے والے، او مصطفیٰ کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہنے والے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو نمازی کہتے ہو، اور تیرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، تیرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ مردہ ہے۔ سن، عقیدہ رکھنا ہے تو یہ رات تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پوچھے کوئی جا کر کے حضرت قسم بن عباس سے کہ مصطفیٰ قبر انور میں لیٹے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے لب پاک ہل رہے ہیں، مصطفیٰ قبر میں بھی کہہ رہے ہیں ربی امتی، مولا میری امت، میری امت، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیے، سفر میں رہے تو امت کو یاد کیے، حجر میں رہے تو امت کو یاد کیے، خلوت میں رہے تو امت کو یاد کیے، چلوت میں رہے تو امت کو یاد کیے، ہر دم ہر لمحہ امت کی فکر میں رہے، اور اس قدر اپنے آنکھ سے آنسو کے قطرے بہاتے رہے امت کے غبے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، مصطفیٰ امت کی فکر میں دن رات روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی میرے آقا رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے تھے اور سجدے میں اس قدر روتے تھے کہ مصطفیٰ کی داڑھی مبارک آنسو کے قطرے سے بھیگ جایا کرتی تھی، اس قدر روتے تھے امت کے غم میں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی محبت کا اظہار ہم کس انداز میں کرتے ہیں؟ او پیارو، ہمیں چہرہ تو دکھانا ہے نا، ہمیں چہرہ تو دکھانا ہے۔ ہم تو یہی تمنا لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ کاش جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں ساری دولت ملی ہے، ان کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا، اور جو دنیا میں نہیں زیارت کر پاتے ہیں وہ یہی تمنا لے کر کے جاتے ہیں کہ دنیا میں نہ صحیح قبر میں تو زیارت ہوگی، قبر میں تو دیدار ہوگا، وہاں مصطفیٰ کا جب دیدار ہوگا کیا منہ دکھا ہوگی، ہم کیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے؟ کہیں قبر میں ہم سے پوچھ لیا جائے گا، کہیں ہم سے سوال ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تم دنیا میں کہتے تھے کہ ہم نبی کے سچے دیوانے ہیں، ہم نبی کے سچے مستانے ہیں، اور دیوانوں کی پہچان یہی ہے، دیوانوں کا انداز یہی ہے، دیوانے اسی انداز میں زندگی گزارتے ہیں جس انداز میں تم زندگی گزار کر آئے ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے، ہم مصطفیٰ کے قول کے مطابق زندگی گزارتے، ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے، اور شان سے کہتے کہ جنازہ اٹھے گا، لوگ کہیں گے کسی غدار کا نہیں، کسی دنیا دار کا نہیں، مصطفیٰ کے سچے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو شریعت کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں گے کہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے کس قدر آنسوؤں کو بہائے، کس قدر آپ پتھروں کو کھائے، گالیاں سن کر برداشت کیے،
آپ کے جسم کے اوپر اونٹ کی وہ جھڑیاں ڈالی گئی، حالت نماز میں آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ظالموں نے کھینچا، مگر آپ نے بددعا نہ دی۔ آپ امت کے غم پہ روتے رہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، ربی امتی میں پیار کتنا چھپا ہے، کبھی تم نے سوچا؟ ایک ماں کا جب اکلوتا بیٹا بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، جب سارے ڈاکٹر، سارے حکماء، سارے اطباء جواب دیتے ہیں کہ تیرا یہ لاڈلا بیٹا، اکلوتا بیٹا یہ لا علاج ہو گیا ہے، اب چند منٹ کا یہ مہمان ہے، دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ ماں ڈاکٹروں کے سامنے کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ وہ باپ جس کا ایک ہی بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، ماں باپ کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہو، ہاسپٹل میں ماں بھی یہی کہتی ہے، ڈاکٹر میرا بچہ، ڈاکٹر میرا بچہ، آگے کچھ نہیں کہتے۔ ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ بچہ بے چین ہے، بچہ بے قرار ہے، بچہ تڑپ رہا ہے۔ مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں کہہ ربی امتی، مولا میری امت، میری امت۔ کیا مطلب؟ مولا میری امت ہلاک ہو رہی ہے، مولا میری امت گنہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، کچھ بھی ہے مولا، مگر تیرے محبوب کی امت ہے نا، تیرے حبیب کی امت ہے نا، مولا میرے دامن میں چھپنے کی جگہ دے دے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب میری امت میرے حوالے ہو جائے گی تو تیرا فضل ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔